अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी क्या है। आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक नहायत अहम और हर इंसान के दिल में पैदा होने वाला सवाल है कि ज़िंदगी क्या है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं दुआ से और अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु। ए अल्लाह, तेरे ही लिए सब तारीफ़ है और तेरी ही तरफ सब काम लौटने वाले हैं बेशक। तो जानते हैं कि ज़िंदगी क्या है। सबसे पहले इसको एक कुरान की आयत की रूह से देखेंगे इंशाल्लाह। जैसे सूरह मुल्क पारा नंबर 29 में आता है, आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसका तर्जुमा है, और वही है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? आज़माइश का। हम इस दुनिया में आज़माइश के लिए हैं, अच्छे अमलों के लिए, कि हम में से कौन अच्छे अमल करता है, कौन उस आज़माइश पे पूरा उतरता है। तो ज़िंदगी एक आज़माइश का नाम है। ये इंशाल्लाह एक अलग मौजू है, इसके ऊपर मैं फिर बात करूँगी, एक वजाहत करूँगी इस चीज़ के बारे में। तो इंशाल्लाह आज हम लोग जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि ज़िंदगी क्या है। जैसे ज़िंदगी एक मुसलसल अमल है, यानी कि ये एक हरकत का नाम है, तब्दीलियों का नाम है। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ़ तजर्बों से हम लोग गुज़र रहे होते हैं। ये एक शऊरी बेदारी का नाम है, एक अक्लमंदी के साथ ज़िंदगी गुजारने का नाम है। तो इसमें एक शेर में बताऊँगी आपको कि ज़िंदगी नाम है चलते रहने का, गिरने के बाद संभलने का, ये मुस्कुराहटों आंसू का इम्तजाज है, ज़िंदगी दरअसल एक ख़ूबसूरत राज है। तो क्या है, अब जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में, जैसे सूरतुल मुल्क की आयत मैंने आप लोगों को बताई, तो इसमें बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि ज़िंदगी क्या है? इम्तिहान है, आज़माइश है। इसलिए भेजा गया कि हम में से चेक करें कि कौन अच्छे अमल करता है। जैसे अब देखें ना, अगर कोई जॉब लेने के लिए कोई जाता है और किसी ऑफिस में या कहीं भी, तो वो थोड़े दिन के लिए चेक करते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो हम अपना पूरी कोशिश करती है कि हम अपना अच्छे से अच्छा फ़ीडबैक दें ताकि हम उनके मयार पे पूरा उतर सकें, और बिल्कुल कॉन्शियस होकर हम लोग काम करते हैं। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे ये देखना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे अमाल की कोशिश कर रहे हैं। तो साथ ही साथ कुरान की कई आयात में से बहुत सी ऐसी आयात हैं जिसमें और मज़ीद ज़िंदगी की हकीकत का पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। जैसे ये ज़िंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है, बल्कि ये एक इम्तिहान है। यहाँ हमें कदम कदम पे आज़माया जा रहा है। कभी हम अपने वक्त, अपनी अकल, अपने ताकत और अपने वसाइल से आज़माए जा रहे होते हैं कि हम इनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि दुनिया की ज़िंदगी एक बहुत मुख्तसर सी है और ये एक धोखे का सामान है। ये ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बल्कि एक जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये एक दिल लगी की जगह बस। और वैसे ही आज हम लोग कर रहे हैं, हमने दिल लगा लिए हुए हैं दुनिया में, बेफिक्र ही नहीं है उस तरह से जिस तरह करनी चाहिए हमें, और आखिरत ही हमारे लिए बेहतर है। ये वो मैं आयत का आपको मफ़हूम बता रही हूँ। तो देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बना के क्या फ़रमाया कि ये धोखे की जगह है, इसका फ़ायदा कलील है, ये मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। एक और हदीस की मिसाल से समझाते हैं कि जैसे समंदर है और उसके अंदर पानी है, कितना ज़्यादा पानी होता है, और उसके अंदर एक फ़िंगर डिप करें, जो उसके साथ पानी आएगा फ़िंगर के साथ, इसकी औकात उसके बराबर भी नहीं है इस दुनिया की, इस ज़िंदगी की। अब इतनी खूबसूरत, इतनी अट्रैक्टिव दुनिया बना के, जिसकी तरफ हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम सब अपना दाव उसके लिए लगा देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत दुनिया बना के क्या कह रहे हैं कि ये कलील है, इसका फ़ायदा कलील है, ये एक धोखे की जगह है। अब देखें, इस मिसाल को मैं आपको समझाती हूँ। एक इंसान है, वो बहुत अच्छी कोई चीज़ बनाता है। सपोज़ करें उसने कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है काफ़ी मेहनत करके,
تو کیا وہ چاہے گا اپنے کام کو کہے کہ یہ تو بہت حقیر ہے، بلکہ وہ چاہے گا لوگ تو مجھے اپریشیٹ کریں کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، مجھے مزید موٹیویٹ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب انسان تو نہیں کہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بہت کم فائدے کے لیے ہے آخرت کے سامنے۔ کیوں کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ ہمارے سامنے جو آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے اصل وہی جگہ ہے، وہی ہمارا جنت میں گھر ہے، وہی ہمارا جہنم میں گھر ہے۔ اس کی تیاری کے لیے تو ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ ہم تو آئے ہیں کچھ چیزوں کو محسوس کر کے، جیسے والدین، جیسے ہم لوگ یہ فروٹس کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ خوبصورتی ہے، پھول ہے، یہ ساری چیزیں جنت میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ایک عکس رکھا ہے کہ ہم ان کو محسوس کریں، اور جو اوپر جنت میں غیر محسوس چیزیں ہیں، جیسے آگ ہے، جیسے اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے عذاب جہنم میں دیا جائے گا، تو ہم آئے ہیں ان کو محسوس کر کے، اس تکلیف کو، ان خوشیوں کو محسوس کر کے ہم جنت میں ملنے والی نعمتوں کے لیے تیاری کریں۔ جیسے انگوروں کا ذکر آتا ہے، انار، کھجور، وہ سارے فروٹس دنیا میں بھی ہیں لیکن وہ جنت میں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، انسان ایک حریص ہے، ہرس ہے اس کے اندر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں دی کہ اس پرفیکٹ، ہر چیز پرفیکٹ وہیں پہ ہے، یہاں پہ کوئی بھی چیز بالکل پرفیکٹ لیول کی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو پا کے انشاءاللہ ہم نے جو ہمیشہ کی ملنے والی چیزیں ہیں ان کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے؟ ایک فریب ہے، یہ دنیا کی زندگی، یہ ایک دھوکہ ہے۔ لیکن دیکھیں آج انسان سمجھتا ہے گاڑی بنا لینا، بنگلہ بنا لینا، شہرت کا مل جانا، طاقت کا مل جانا، کسی رتبے کا مل جانا، یہی اصل زندگی ہے۔ تو یہ بھول ہے ہماری، اصل زندگی وہی ہے جو قبر کے بعد شروع ہوگی اور جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس میں آپ کو زندگی کے 3 مراحل بتاتی ہوں۔ ہماری زندگی کے جیسے 3 مراحل ہے نا۔ پہلا مرحلہ جس میں یہ پریزنٹ، جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یعنی یہ زندگی کتنی دیر کی ہے؟ چند سال کی آزمائش کا وقت۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے ہمارا؟ برزخ کی زندگی، یعنی قبر کی زندگی، جس میں انسان مردے کو دفن کر کے آتے ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اب تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ جو کبھی نہ ختم ہونے والا، سوچ ختم ہو جاتی ہے انسان کی، لیکن وہ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر پاتے کہ وہ کیا ہوگا مرحلہ۔ وہ ہے آخرت کی زندگی، اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہم ان 3 مراحل کے لیے بھیجے گئے ہیں، پہلا مرحلہ، دوسرا اور تیسرا۔ کئی پہلے مرحلے عبور کر کے چلے گئے ہیں، اب سب دوسرے میں اکثر، اور تیسرا مرحلہ ہم سب کا اکٹھا ایک ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں دنیا کی زندگی نا ایک تیاری کا وقت ہے، جیسے امتحان آتے ہیں نا، اور پہلے سے بچے تیاری کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت ضائع نہیں کرتا، جو وقت پہ اس کو بمقصد وقت گزارتا ہے۔ لیکن ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ قدر ہی نہیں کرتا، وہ سستی لاپرواہی میں پورا سال گزار دیتا ہے، کیا ان دونوں کا رزلٹ برابر ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ہم نے کیسے سوچ لیا ہے کہ ایک بمقصد وقت گزارا ہے اور ایک بے مقصد گزارا ہے، اور ہم دونوں کے رزلٹ برابر ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں۔ تو جو ایسی دنیا کو گزار کے چلا گیا اور وقت کی قدر ہی نہیں کی، تو اس کا امتحان الگ ہوگا۔ اور جو بمقصد پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے زندگی میں، اپنے ان چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش کرے جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ دونوں کا رزلٹ برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں جیسے آتا ہے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو یہ میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ ہم زندگی میں کیوں آئے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج مختلف طرح سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ زندگی کیا ہے اور ہم زندگی کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لے کر اللہ ہی کی طرف جانے کا۔ لائف از اے جرنی فرام اللہ ٹو اللہ، سو بی کیئرفل۔ بہت احتیاط سے ہمیں یہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہمیں کوئی چیز امانت کے طور پہ دیتا ہے، کوئی بھی چیز، تو جو اچھا انسان ہوگا نا اس امانت کو بہت سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ مجھے کسی نے امانت دی ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ سنبھال کے اس کو رکھے گا جب تک وہ اپنے مالک کو نہیں پہنچا دیتا۔ تو جاننے کی زندگی بھی ایک امانت ہے،
ہمیں یہ امانت ملی ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس امانت کے بارے میں ہم نے جواب دینا ہے۔ تو ایسی امانت دیتے ہمیں اچھا لگے گا جس میں نقص ہی نقص ہے، جس میں ہم لوگوں نے خیانت کی ہو۔ تو اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، ہم زندگی تو گزارتے ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زندگی ہے کیا، اور کیا ہوتا ہے جب سمجھ آنے لگتی ہے تو زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثریت ہم میں سے ایک روبوٹک زندگی گزار رہے ہیں۔ بچپن تھا، بڑے ہوئے، پڑھا لکھا، اس کے بعد نوکری ہمارا جو ایم تھا، اس کے بعد شادی، بچے، پھر بڑھاپا، اور پھر کیا ہے سب سے بڑی حقیقت جس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، کیا ہے؟ موت۔ اور دیکھیں، اکثر ہم انسان اپنے لیے زندگی تھوڑی گزارتے ہیں، ہم تو دوسروں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے والدین اپنے بچوں کے لیے وہ نمازیں قربان کر دیتے، اپنی عبادات، صدقہ، ہر چیز قربان کر دیتے اپنے بچوں کے لیے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، کہ ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو۔ اپنے لیے تو زندگی تب گزاریں گے نا ہم، جب ہم اپنی اس زندگی کو پہچانیں گے، اس کا مقصد پہچانیں گے، اور اس دنیا میں رہ کے اپنی دوسری دنیا کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے۔ اچھی جاب، اچھا فیوچر، اچھے بچے، بس یہی مقصد ہے ہمارا۔ تو جان رہی کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کے دوسری دنیا کے لیے کامیابی کی کوشش کرنا۔ اب اکثر لوگوں کو زندگی عمر گزرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، جب بال سفید ہو جاتے ہیں، جب ہڈیوں سے گوشت الگ ہو جاتا ہے، تب سمجھ آتی ہے۔ جیسے اس میں ایک مثال دوں گی، جیسے ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا، پڑھ لو، لکھ لو، محنت کر لو، اپنا فیوچر سیکیور کرو، تو انہیں تب یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں، جب ان کو دھکے لگتے ہیں باہر کے، ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کاش ہم اپنے پیرنٹس کی بات مان لیتے۔ تو دیکھیں، اس کاش کو آج بدلے، ایک اچھے مقصد میں بدلے۔ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی تو سمجھاتے ہیں نا قرآن کے ذریعے، کہ یہ وقت غنیمت جانو، جو لمحہ گزر رہا ہے اس کو بمقصد گزارنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کل ہم لوگ کاش کہیں، کاش ایسا کر لیتے، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا۔ تو آج انشاءاللہ اس پہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم آج سمجھتے ہیں کہ کروڑوں مال مل جائیں اور ایک جگہ پر آرام سے زندگی گزارے بغیر، زندگی میں محنت کیے بغیر، ہم زندگی میں محنت کیے بغیر کیا کریں؟ ہم لوگ اسی کروڑ کے ساتھ گزارا کرتے جائیں اور ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ تو یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے نا۔ بامقصد زندگی کس چیز کا نام ہے؟ بچوں کی اچھی تربیت کرنا، ان کو دین و اسلام کے مطابق ڈالنا، خود دین اسلام کے مطابق ڈلنا۔ زندگی نام ہے ہمدردی کا، دوسروں کے ساتھ پیار محبت کا۔ زندگی نام ہے اس دنیا میں رہ کر دوسری زندگی کے لیے تیاری کرنا۔ زندگی نام ہے لوگوں کی مدد کرنا، گناہوں سے بچ بچ کر نکلنے کی کوشش کرنا، لوگوں کے لیے پیچھے دعائیں کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ زندگی نام ہے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ زندگی تو یہ ہے، اور آج ہم دیکھیں کیسی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم زندگی کسے سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اچھی سے اچھی نوکری لینا، شہرت کے لیے، سٹیٹس کے لیے کہ میرا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، مال کمانا، اور دوسرے سے آگے بڑھنا، مقابلہ کرنا، اچھا فیوچر بنانا۔ آج یہی ہم زندگی سمجھتے ہیں کہ یہی پرفیکٹ زندگی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں لے کے چلنی ہے ہم نے، یہ دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو دیکھیں نا، اس دنیا میں عبادات کے لیے آئے ہیں، سیدھی سیدھی آیت ہے قرآن کی، اور باقی سب تو دنیا کی صرف ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بس ہم نے کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے اس دنیا میں اور واپس جانا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی دنیا کی حقیر ضروریات کو اپنے مقصد کے اوپر ہم لوگوں نے غالب کر لیا۔ اب صرف دنیا کے کام ہی، دنیا کی ہار جیت، دنیا کی عزت ذلت، دنیا کا مال و دولت ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ اپنے مقصد کو تو بالکل ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، یا پھر اگر عبادات ہم لوگ کرتے بھی ہیں تو صرف ایک عادت سمجھ کے، اس کی لذت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج کیوں ہماری عبادات میں غلط کام ہے؟ یعنی اگر نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی چغلیاں کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، چوری، نافرمانیاں،
کیا کر رہے ہیں؟ عبادات تو تھی، جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم جھوٹ، چوری، غیبت، چغلی، حسد سے نہیں بچتے، اور بھی بہت سی برائیاں، تو سمجھے کیسی وہ نمازیں ہیں، بے روح نمازیں ہیں نا پھر وہ ہماری۔ تو انشاءاللہ ایسی عبادات کرنی ہے جو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرے، تاکہ ہم ساری برائیوں سے بچتے رہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پاتے رہیں۔ اور یاد رکھیں یہ سب ملے گا، جیسے میں نے اوپر ذکر کیا نا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، تو انشاءاللہ اگر کوشش کی، اگر قسمت میں ہوا تو یہ سب کچھ بھی ملے گا۔ لیکن ان چیزوں کو لے کے پھر بھی اپنا زندگی کا مقصد نہیں بھولنا۔ زندگی دوسروں کے لیے باعث سکون اور باعث خیر کا نام ہے، کہ ہم دوسروں کے لیے باعث سکون بنیں، باعث خیر بنیں، دوسروں کو اپنے آپ سے اذیت سے بچائیں۔ اور آج ہم کتنے لوگوں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، بات بات میں دوسرے لوگوں کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی تو اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں مرنے کے بعد بھی، تو زندگی کو ایسے گزارے جیسے پیچھے بتایا گیا، یعنی کون کون سے طریقے کریں کہ کن کن چیزوں کو ہم لوگ لے کے چلیں۔ یاد رکھیں موت مرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت نام ہے دوسری زندگی کا۔ جیسے اس میں کوٹ ہے کہ زندگی تو فقط نام ہے موت کے انتظار کا، موت کا انتظار نام ہے آزمائشوں کا۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے۔ ذرا ایکسپیرینس کریں نا، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں اپنے پاس کہ کیا ہے زندگی، اور دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کوئی ایگزیکٹ جواب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کبھی جو قبر میں چلے گئے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیں نا زندگی کیا ہے، کیا حسرتیں ہیں ان کی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ زندگی کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس آج ٹائم ہے نا، اور ان کے پاس آج ٹائم نہیں ہے۔ ان کی حسرتیں وہ کاش میں بدل گئی ہیں، کاش ہم لوگ دنیا میں واپس چلے جائیں، کاش رمضان کا ایک دن ہمیں مل جائے اور ہم نیک اعمال کریں۔ تو اب سب سے ریکویسٹ ہے، مجھے اپنے آپ سے بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ اس زندگی کو مقصد بنائیں، بجائے اس کے کل ہم لوگ کاش کاش کرتے رہیں۔ اور آج ہم دیکھیں دوسروں کو، ہمارا سمجھداری کا کیا کرائٹیریا ہے کہ وہ دیکھو کل کے لیے اکٹھا کر رہا ہے، زیور اکٹھا کر رہا ہے، سونا اکٹھا کر رہا ہے، اور وہ دیکھو اپنا فیوچر سیکیور کر رہا ہے، اپنے بچوں کا زمینیں اکٹھی کر رہا ہے۔ آج ہم اسی انسان کو عقل مند سمجھتے ہیں جو اتنی جائیدادیں بنا کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، جی بچوں کا فیوچر سیکیور ہو رہا ہے۔ اب وہ باپ قبر میں چلا جاتا ہے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، کیا بچوں کا فیوچر سیکیور کر رہا ہے؟ اور ہم آج اسی انسان کو اصل سمجھدار سمجھتے ہیں۔ اور دین والوں کو تو ہم کیا سمجھتے ہیں نا، اگر کوئی دین کی بات کرے کہ آخرت میں گھر بناؤ، آخرت میں ایسا کرے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے آج کے دور میں، کیسی عجیب باتیں ہیں، اجنبی ہو جاتے ہیں ایسی باتوں سے۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا یہی تھا، وہ ہر بات میں آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز دیتے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، ہم نے جمع کروا رہے ہیں، ہم نے آخرت میں لینی ہے، ہم کہہ رہے ہیں دنیا میں جمع کر لیں، حالانکہ جس کی کوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے سیکیور رہے گا، اللہ تعالیٰ کو جمع کرمائیں، وہ دیکھیں کیسے ہمارے صدقے کی حفاظت کرے گا، اور کئی گناہ بڑھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ تو ہم آج کی سمجھداری کیا سمجھتے ہیں کہ کل کی تیاری انسان کر رہا ہے جی، اپنے بچوں کا فیوچر۔ سمجھداری تو یہ ہے جو انسان آخرت کو سامنے رکھ کے تیاری کرے، ہر بات میں وہ آخرت کو یاد رکھے۔ تو اب کیا یہ جو زندگی ہم نے گزار لی ہے، اور یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ زندگی سے موت تک ایک وقفہ ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے۔ اب دیکھیں ہم پیدا ہوئے اور موت تک، روح آئی، روح کا جانا، ایک تھوڑا چھوٹا سا وقفہ ہے، اور یہ ایک امتحانی وقفہ ہے، امتحان کے لیے، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی تو کبھی نہ مرنے نہ ختم ہونے کا نام ہے، بہت طویل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا انسان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی، اس کی اصل زندگی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنا رزلٹ پانے والا ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو اصل زندگی تو موت کے بعد ہے نا۔ تو اب دیکھیں روز ہم سورج غروب ہوتا دیکھتے ہیں، موسم آتے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، لوگوں کو جاتے دیکھ رہے ہیں، دنیا سے مہینے آ رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جوانیاں آتی ہیں پھر بڑھاپوں میں بدل جاتی ہیں، یہ سب فانی ہے، جو ہے آیا اس نے جانا ہی جانا ہے۔ موت ہر قدم پہ فتح لے رہی ہے ہم سے، ہر قدم پہ، ہمارے چاہتے نہ چاہتے بھی، ہر قدم پہ ہم اپنی موت کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے ہم نے کیا بیچا ہے۔ یاد رکھیں یہ زندگانی نہیں، بندگانی ہے، خواہ وہ بندگانی خدا کی ہو یا خواہشات کی ہو۔
تو اب انشاءاللہ جو زندگی کا وقت گزر گیا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو لے کے چلنے کی اب کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی، پوائنٹس بتاؤں گی۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق سٹرونگ کرے، اللہ کو اپنی باتیں بتایا کرے، یہ اللہ ایسے ہی ہو رہا ہے، زندگی مشکل ہو چکی ہے، دوسروں سے بھی تو شیئر کرتے ہیں نا، تو جو حل نکالنے والا ہے اس سے شیئر کریں۔ لوگ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے، وقتی اسباب کوئی بنتا ہے، وہ بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالتے تب کوئی وقتی اسباب بنتا ہے، ورنہ کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سٹرونگ کنیکشن بلڈ کریں، جو سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھیں، 5 نماز پڑھیں، وقت پہ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، ساری شرائط کے ساتھ پڑھیں، اپنا لباس، اپنی ہر چیز کو صحیح کر کے۔ آج دیکھیں ہماری نمازیں بھی کیسی ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزاریں جس میں ہم نے قرآن کو نہ پکڑا اور نہ پڑھا ہو، اور اللہ سے دعا کریں کہ اس چیز کی توفیق دے۔ اگر توفیق یہ چیزوں کی نہیں مل رہی تو سمجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے، اور ہم پھر بھی خوشی خوشی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اپنے وقت کی قدر کریں، اسے مقصد استعمال کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ادھر بیٹھ لوگوں کے ساتھ باتیں کر، ادھر وقت ضائع کر، چگلیاں کر، یہ کر، نہیں۔ ایک ایک وقت قیمتی ہے، قیامت والے دن ہمیں ہمارے وقت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ہم نے وقت کدھر گزارا ہے۔ اس دن ایک مومن بھی حسرت کرے گا، کاش جو میں نے وقت ادھر تسبیح نہیں کی تھی، اپنی زبان کو خاموش رکھا تھا، کاش میں ذکر کر لیتا۔ زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں، ہر وقت استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، عاجزی اختیار کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو ناراض نہیں کریں، لوگوں کی مدد کریں، آخرت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ یہ سارے ایسے اعمال ہیں جن سے انشاءاللہ ہم ایک مقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اصل کامیابی نہیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں، کہ لوگ جی میرے پیچھے مجھے یاد کر رہے ہیں، چاہے اچھے لفظوں میں چاہے برے لفظوں میں۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے، اور اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں۔ تو اس میں ایک اور میں یہاں پہ کوٹ کروں گی کہ وقت کی قدر کر اے غافل، یہ زندگی پھر نہ آئے گی، عمل کا وقت ہے، موقع ہے، ورنہ حسرت ہی رہ جائے گی۔ تو کتنی ایگزیکٹ ہے یہ کہ ہمارے پاس حسرتیں رہ جائیں گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آخرت میں حسرتوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس زندگی کو مقصد انشاءاللہ گزارنا پڑے گا۔ آخر میں آپ سب سے اور خود سے یہی کہوں گی، زندگی ایک قیمتی نعمت ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے جسے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے گزارنے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم نے اپنی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق گزار دی نا، تو یہی زندگی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ تو پھر میں آخر میں ایک دفعہ کہوں گی، لائف از اے جرنی فرام اللہ ٹو اللہ، سو بی کیئرفل۔ بہت احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کے پیچھے ان کا محافظ بنیں، بغیر اس کے کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم لوگ عزتیں اچھالیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک مقصد زندگی گزارنے والا بنائے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس سے ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم لوگ اس دنیا میں جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج تک انشاءاللہ ہمارا یہی تک تھا۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہوا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیشن میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔